برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ بغیر ذکر حسن، بغیر ذکر حسن، حسن گفتگو کیا ہے؟ بغیر ذکر حسن، حسن گفتگو کیا ہے؟ یہ جان چیز ہے کیا؟ اور یہ صبح کیا ہے؟ بغیر ذکر حسن، امیر شام سے کہہ دو مقابلہ نہ کرے، غریب شام سے کہہ دو مقابلہ نہ کرے، کہ وہ بطول کا بیٹا ہے اور تو کیا ہے؟ کہ وہ بطول کا بیٹا ہے اور تو کیا ہے؟ بغیر ذکر حسن، حسن کی یاد میں، حسن کی یاد میں رو کر جو تر ہوا چہرہ، حسن کی یاد میں رو کر جو تر ہوا چہرہ، نماز عشق ادا کر، نماز عشق ادا کر، بس اب وضو کیا ہے؟ نماز عشق ادا کر، بس اب وضو کیا ہے؟ بغیر ذکر حسن۔ جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور میرے ساتھ موجود ہے عابدہ آغا۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پہ، سماعتوں اور بصارتوں کو ہم آداب و سلام کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم سب سے اہم کام کرتے ہیں کہ بعد از
बुजुर्ग व बरतर रब ताला के ज़िक्र के बाद हम ज़ानू अदब तय करके मोहब्बत व मवद्दत के साथ हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद व सलाम भेजते हैं। दुरूद इसलिए भेजते हैं कि हम सवाब चाहते हैं, और सलाम इसलिए भेजते हैं कि हम जवाब चाहते हैं। और आपके खानवादे पर, यानी जो माफूज अल ख़ता इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप पर भी दुरूद व सलाम, और तमाम जानिसार सहाबा कराम पर, वो एक एक सहाबी पर मेरी जान कुर्बान, जो रसूल खुदा की आवाज़ पर अपना घोड़ा दौड़ाए और फिर उसकी घोड़े की टापों से, सुमों से उठने वाले गुबार में से कोई एक ज़र्रा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके सामने हीच। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ तमाम ताबईन, तबा ताबईन और तमाम उलमाए कराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम, और ख़ास तौर पर वो औलियाए कराम जो जा बजा पूरे कुर्रे अर्ज़ पर बाकायदे हयात या फिर साहिबान मज़ार की हैसियत से रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी किए। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस अंदाज़ में हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, ये अंदाज़ ही बता रहा है कि आज पहली मर्तबा टेलीविज़न स्क्रीन पर जहां आप आवाज़ और तस्वीर देखते हैं, वहां आप तक एक तीसरी चीज़ भी पहुंची है जो माफूकुल फितरत भी मालूम होती है, वो है खुशबू। और खुशबू है मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद की, जो आप तक पहुंची। और आज हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खुसूसी तौर पर ये सहर की ट्रांसमिशन डेडिकेट कर रहे हैं कि ये वो दिन है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर एक ऐसा शहज़ादा आया है कि इससे पहले रसूलुल्लाह को औलाद नरीना की सूरत में खुशी मैसर आई, लेकिन वो खुशी अधूरी रही, इसलिए कि अल्लाह ने वो दी हुई अमानत वापस ले ली। लेकिन अब अली इब्न अबी तालिब के यहाँ, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ एक ऐसे शहज़ादे की विलादत हुई है कि जिसे यब्ना रसूल अल्लाह कहकर पुकारा जा रहा है, अल्लाह के रसूल का बेटा कह के पुकारा जा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम शब्बर, एक का नाम शब्बीर था। यही वजह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आकर इमाम हसन को पहली दफ़ा अपने हाथों पर बुलंद किया तो हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम से पूछा कि ए अली, आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने कहा, आका, आपके होते हुए मैं कौन होता हूँ कि इसका नाम रखूँ? तो रसूल खुदा ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि अल्लाह के होते हुए मैं कौन होता हूँ कि इसका नाम रखूँ? और अल्लाह की तरफ से ये नाम आया हसन और बाद में हुसैन, इसलिए कि इब्रानी ज़बान में शब्बर और शब्बीर का अरबी तर्जुमा हसन और हुसैन है। इमाम हसन आज विलादत का दिन है। हम तमाम अहले बैत को बिलखुसूस और पूरी कायनात में जहाँ जहाँ अहले ईमान मौजूद हैं और मवालियानी हैदर कर्रार मौजूद हैं, या कि सबसे बढ़कर अहले शऊर मौजूद हैं, आप सब की खिदमत में पैगाम तहनीयत, मुबारकबाद। और आज 15 रमज़ान मुबारक की सहर में हम करने जा रहे हैं जश्न मौला हसन का एहतमाम। और इस मुनासबत से आज मैंने और आपने सब्ज़ रंग का लिबास पहना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दो शहज़ादों को यानी हसनैन करीमैन को दो रंग अता किए हैं। इमाम हसन को मिला है सब्ज़ रंग और इमाम हुसैन को मिला है सुर्ख रंग। तो आज हम सब्ज़ रंग का जश्न मना रहे हैं, और यकीनन ये जश्न इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि दर मुस्तफ़ा से एक ऐसी नवीद और ख़बर आ रही है कि हम शक्ल पैगंबर आ गया है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन खुद उनके हाथों में है, यानी वो इमाम हसन को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, और अगर कोई पूछ ले तो मैं चश्मे तसव्वुर से देखता हूं कि वो जवाब देंगे कि गोया ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं मोहम्मद खुद अपने बचपन में अपनी तस्वीर को अपने सामने देख रहा हूं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का ये सिलसिला चलेगा, मनकबत भी होगी, यहाँ दस्तरखान भी बिछेगा और दस्तरखान इमाम हसन होगा, और साथ ही साथ हमारे सेगमेंट्स भी होंगे। आज तकरीरी मुकाबला भी है, सिंध के मुख्तलिफ अजला से नौजवान हमारे पास आए हैं, बच्चे आए हैं और वो सब पहुँच चुके हैं। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि टेलीविज़न की हिस्ट्री में सबसे बेहतर जो तकरीरी मुकाबले हैं चंद एक, उनमें से एक हमारे पास है, और पूरे पाकिस्तान से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। जी हाँ, और वो पार्टिसिपेंट ऐसे आते हैं कि बसा औकात तो ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ से वापस जा रहा होता हूँ ट्रांसमिशन करने के बाद, तो मुझे पीछे से खबर आती है, हमारा कोऑर्डिनेटर ईसा कॉल करके बताता है कि जनाब दो बच्चे जो हैं वो
یہیں آفس میں موجود ہیں, وہ واپس نہیں گئے. تو میں بلال کریم کو فون کرتا ہوں جو ہمارے ہیڈ آف چینل ہیں, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ واپس نہیں جا رہے. تو وہ کہتے ہیں یہیں ان کا رہائش کا اہتمام ہے, اور صبح ان کے لیے جو ہے وہ سحری کا بھی انتظام ہو جائے گا. تو گویا اس انداز میں ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں کہ ہم ان کے میزبان بن رہے ہیں, تمام بچے ملک بھر سے آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے علاوہ سیگمنٹ کرتے ہیں آج کا مہمان. آج کا مہمان بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں, آج کا مہمان, اور پھر اور ہمارے اگلا سیگمنٹ صحت نامہ ہوتا ہے. اور صحت نامہ میں آج میں آپ سے جانوں گا کہ اوور ٹو یو, کون ہے آج ہماری مہمان. آپ پہلے تعارف کروا دیں. جی آپ پہلے صحت نامہ میں کون مہمان ہے بتا دیجیے. صحت نامہ میں ہمارے ساتھ قدسیہ آغا ہیں, اور صحت نامہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, اس میں ہم خاص طور پہ جو ہے وہ بچوں پہ فوکس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا فیملی چینل ہے اور پیرنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن ہے, تو فیملی جو ہے نا بڑے ذوق و شوق سے یہ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اویئرنیس پہنچ جائے, کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم علاج کر نہیں سکتے, تو ہم زیادہ زیادہ ایسے ڈاکٹرس کو, تھراپسٹ کو اور سرجنس کو بلاتے ہیں تاکہ وہ پیرنٹس کی اور ہماری جو ناظرین ہیں ان کی اویئرنیس کر سکیں. بالکل. تو آج ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں قدسیہ آغا. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ سائیکیٹرسٹ میں اور سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہے؟ جی یہ بھی ہم جانیں گے, لیکن ساتھ ہی میں یہ تعارف کروا دوں کہ آج کا مہمان بھی ہمارے پاس آ چکا ہے, اور جو آج کے مہمان ہیں ہمارے ساتھ وہ ہیں بریگیڈیئر سید قرار شاہ صاحب, اور آپ انہیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ان کا خاصہ یہ ہے کہ ایس بی کا بینکر آج ان کا تعارف ہے, لیکن جو سروسز انہوں نے پاکستان آرمی میں انجام دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ یہ پاکستان رینجز میں تعینات رہے ہیں, اس شہر کراچی میں رہے ہیں, اور کراچی کے امن کے قیام میں ان کا بہت کلیدی کردار ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب جنرل مشرف صاحب کا دور تھا اور کراچی کو بہت توجہ دی جا رہی تھی, ہرچند کہ ہمارا دکھ ہے کہ اب کراچی کو توجہ نہیں دی جا رہی, لیکن جو کراچی کو توجہ دی جا رہی تھی, اور آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ٹائم تھا, اور بڑے ماس لیول پہ جو ہے یہاں پروجیکٹس بن رہے تھے. ان تمام پروجیکٹس کو جو ہے وہ جنرل مشرف کی خصوصی ٹیم کی جانب سے بریگیڈیئر قرار یہاں دیکھتے تھے, اس کو اوور ویو کرتے تھے. پاکستان کی نمائندگی کی ہے, پاکستان آرمی کی نمائندگی کی ہے, یو این مشن پر مختلف ممالک میں رہے ہیں, اور پاکستان کا تشخص, پاکستان کی پہچان کروا کر آئے ہیں. بہت درد دل رکھنے والے, مختلف تنظیمیں اور سماجی حوالوں سے بہت متحرک بریگیڈیئر قرار صاحب آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب. جی قدسیہ, میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ سائیکالوجسٹ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس میں اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہے؟ مین ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ سائیکائٹرسٹ جو ہوتا ہے ان کا فوکس میڈیکیشن پہ ہوتا ہے, اور سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ وہ تھیراپی پہ زیادہ فوکس کرتا ہے, وہ میڈیکیشنز نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اچھا, کس طرح ہم تھیراپی کریں گے؟ تھیراپی تو ایک بات کا پروسیس ہوتا ہے, ہم پہلے اسسمنٹ کیسے کریں گے؟ ایک تو آپ لوگوں کے پاس کوئی اپنا بچہ لے کے آتا ہے, وہ پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ڈس آرڈرس ہے یا کوئی پرابلمس ہے, لیکن عام پیرنٹس جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی بچہ جو ہے وہ انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہے تو یہ بھی بتائیے گا, اور کیا یہ بچوں میں انزائٹی وغیرہ ہوتی ہے؟ اچھا, اسیسمنٹ کے لیے جنرلی کیونکہ اویئرنیس جیسے آپ نے کہا اتنی نہیں ہوتی لوگوں کو, تو جنرلی وہ پہلے یا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے, یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں سائیکولوجیکل اسیسمنٹ, پھر وہاں ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. اچھا, یہ نارمل جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں یا صرف نیورو کے ڈاکٹر کرتے ہیں؟ نہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم کافی ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں. ہم ویریس ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں بچے کے ایشو کے حساب سے, اگر بیہیویئر کا ایشو ہے, آئی کیو کا ایشو ہے, کوئی ڈس آرڈر ان کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید ہے, تو ہم اس حساب سے وہ ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں ان پہ. اور بچے پہ ٹیسٹ اپلائی کرنے کے علاوہ ہم ساتھ میں پیرنٹس سے بھی ہسٹری معلوم کرتے ہیں. ان کی ایک پورا کلینکل انٹرویو ہوتا ہے جس میں ہم فیملی کے بارے میں ڈیٹیلز پوچھتے ہیں, بچے کا اسکول میں بیہیویئر کیسا ہے, گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, ان سب کے ساتھ بچے کا ڈائنامک کیسا ہے, کیا کوئی ڈیتھس ہوئی ہیں فیملی میں ریسنٹلی, یا کوئی ایسے چینجز آئے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے بیہیویئر میں چینج آیا ہو, تو ہم ساری ڈیٹیلز پوچھتے ہیں. اچھا, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹراما ہو اور بچے میں ایک چینج آیا ہو, لیکن کوئی بائی برتھ بچہ بالکل صحیح ہے, اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوئی, اس کی کوئی فیور نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, لیکن پھر بھی وہ انزائٹی میں چلا گیا ہے بغیر کسی ریزن سے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں, انگزائٹی کا جنرلی کازز سائیکولوجیکل ہی ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی لائف میں کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا ہے, کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, تو وہاں سے انگزائٹی جنرلی ڈیولپ ہوتی ہے. بٹ اس میں جینیٹک کمپوننٹ بھی ہوتا ہے. اگر فیملی میں رن کرتی ہے وہ چیز تو بچے کے اندر پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے, وہ زیادہ لائکلی ہوتا ہے, زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈیولپ کرے وہ چیز. اچھا قدسیہ, جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ کسی ٹراما سے گزریں یا میڈیسن کچھ اس طرح کے وہ لے لیتے ہیں, یا کوئی بھی دماغی پرابلمس ان کو ہوتی ہیں, وہ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, ایک تو ان کی تھیراپی سے اور پھر میڈیسن سے وہ ریکور ہو جاتے ہیں. بچے کیسے ریکور ہوں گے؟ کیونکہ بچے جو ہے وہ آپ ان سے کس طرح تھیراپی کرو گے, کس طرح ان سے بات کرو گے, کیونکہ وہ تو اپنی بات صحیح سے بتا بھی نہیں پاتے.
تو بچوں کے لیے جنرلی ان کے انٹلیکٹ لیول پہ، کمپریہنشن لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بٹ جنرلی چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم ٹاک تھراپی سے زیادہ بیہیویئر تھراپی پہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بچے ایموشنز بھی اپنے ایکسپریس نہیں کر پاتے، ان کو اکثر سمجھ بھی نہیں آتے. مطلب وہ زیادہ سے زیادہ بولیں گے کہ میں خوش ہوں، میں اداس ہوں، لیکن جو کمپلیکس ایموشنز ہوتے ہیں، انگزائٹی ہو گئی، گلٹ ہو گیا، ڈپریسڈ فیل کرنا، تو وہ نہیں سمجھ پاتے. وہ کیسے وہ چیزیں مینیفیسٹ ان کی ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ غصہ کریں گے، فرسٹریشن دکھائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، بدتمیزی کریں گے، تو بیہیویئر میں ان کی چیزیں مینیفیسٹ ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم ان کے ساتھ بیہیویئر تھراپی کرتے ہیں. تو جو نیگیٹو بیہیویئرس آ رہے ہیں، میل اڈیپٹیو بیہیویئرس جن کو کہتے ہیں، ہم ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، اور ان کو ہم ریپلیس کرتے ہیں زیادہ ہیلدی بیہیویئر سے. اچھا، اس کی کتنی تھراپیز میں بچہ ریکور ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ڈس آرڈر نہیں، نارمل ایک بچہ ہے لیکن وہ ضد کر رہا ہے، کچھ عرصے سے وہ اسکول صحیح جا رہا تھا، اس کے بعد وہ اسکول جانے سے منع کر رہا ہے، یا وہ کھانا صحیح نہیں کھا رہا ہے، یا وہ اپنے فیملی میں بھی لوگوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، الگ رہنا پسند کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو وہ پیرنٹس لے کے آتے ہیں آپ کے پاس، تو کتنی تھراپیز میں وہ ریکور ہو جائے گا؟ اور کیا آپ بی ٹی والوں کے پاس بھیجیں گے، جو بیہیویئر تھراپسٹ ان کے پاس بھیجیں گے، یا خود آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ 1-to-1 تھراپی کریں گے؟ اچھا، بیہیویئر تھراپی کلینکل سائیکالوجسٹ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم کتنے سیشنز لگیں گے وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایشوز ہیں بچے کے ساتھ، کتنے انٹینس ہیں، کتنے ٹائم سے چلتے آ رہے ہیں، اینڈ دین ہم ان کا ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں بچے کا. اور اس ٹریٹمنٹ پلان میں ہم ایسٹیمیٹ دیتے ہیں کہ اتنے سیشنز لگ سکتے ہیں. اور اس میں ہم صرف ہم نہیں کام کرتے، ہم دیکھتے ہیں اسیسمنٹ میں کہ اگر بیہیویئر تھراپی کے ساتھ ساتھ بچے کو آکوپیشنل تھراپی، فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کچھ اور بھی چاہیے تو ہم وہ بھی ریکمنڈیشنس دے دیتے ہیں. اینڈ دین پھر ہم بچے کے ساتھ بیہیویئر تھراپی لے کے چلتے ہیں، اور ساتھ میں پیرنٹس کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ گھر میں بھی وہ کون سی چیزیں کریں، کون سے چینجز اپنے انوائرمنٹ میں ڈالیں جس سے بچہ گھر میں بھی امپروو ہو. اچھا، میڈیسن سے دور رکھیں نا بچوں کو. اگر اس طرح کی پرابلمز آتی ہے تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں، زیادہ تر وہ بچوں کو جو ہے وہ میڈیسن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سویا رہے کیونکہ یہ پریشان ہے، ڈپریس ہے. تو آپ لوگ میڈیسن سے منع کرو گے یا واقعی میڈیسن سے فرق پڑتا ہے؟ کچھ پرابلمس ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی ڈس آرڈرز جن میں برین کیمسٹری کا ایشو ہوتا ہے، نیورولوجیکل ایشو ہوتا ہے، وہاں پہ میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ساتھ میں تھراپی بھی چلے، کیونکہ میڈیکیشن کچھ ڈس آرڈرز میں لانگ ٹرم ہوتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے کم ٹائم کے لیے میڈیکیشن بچہ کھائے تو وہ بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے سائیڈ افیکٹ بہت. میں چاہ رہی ہوں ایک ٹپس جو ہے نا تھوڑی سی ایک آدھ پیرنٹس کو دے دیں جو ہمارے ناظرین اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کہ اگر آپ کے بچے کے اندر چینجز آ رہے ہیں، بیہیویئر ان کے چینج ہو رہے ہیں، یا وہ ضدی ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر گھر میں کوئی ٹراما اس طرح ہو گیا جو بچے نے دیکھ لیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچہ کسی کے ساتھ بہت اٹیچ ہے، وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ بچہ کس طرح وہ پیار سے کیسے اس کو ریکور کریں، اس فیز سے کیسے باہر لے کے جائیں؟ کوئی ٹپس بتا دیں آپ پیرنٹس کے لیے. جنرلی پہلے تو سائنس آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. اور وہ جنرلی ہمیں ایسے پتہ چلتے ہیں کہ بچے کا بیہیویئر چینج ہونے لگتا ہے، وہ مے بی زیادہ چپ ہے پہلے سے، یا زیادہ غصہ کرنے لگا ہے، زیادہ اداس رہنے لگا ہے، یا پہلے زیادہ ایون ہنسنے لگا ہے. مطلب جو نارمل سے بہت ایکسٹریم پہ ایموشنز بچے کے شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کچھ ایشو ہے. پھر وہ پیرنٹس کو اگر پتہ ہے کیا ایشو ہے تو وہ سیدھا ٹریٹمنٹ پہ جا سکتے ہیں. اگر ان کو نہیں پتہ کیا ہے تو وہ اسکول میں بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ بچہ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں سے پتہ کرتے ہیں کہ پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر پرابلم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ٹریٹ بھی کیسے کیا جائے گا. صحیح ہے. یہ پیرنٹس کر سکتے ہیں ویسے ٹریٹ، یا آپ لوگوں کے پاس لانا ہی ضروری ہے؟ نہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو ایک پروفیشنل کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں آگا، ایک ایسی بات ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ دماغی پرابلمس کو بس یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ نفسیاتی ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا یا پھر میڈیسن دے دی جاتی تھی. اب دیکھیں یہ چیز بچوں میں بھی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچے کو بھی انزائٹی ہو رہی ہے، بچہ بھی ڈپریشن میں؟ کیا 3 سال کے بچے کو کون سی ڈپریشن ہے، کون سی انزائٹی ہے؟ تو یہ والی چیز بھی ہو رہی ہے. پیرنٹس کو خاص طور پہ خیال کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے وین والا ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، یا اسکول میں کچھ اس طرح کی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، وہ بتا بھی نہیں سکتے، اور ان کی وہ پوری لائف خراب ہو جاتی ہے. وہ اندر ہی رکھتے ہیں اپنی چیزیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچے میں اس طرح کی کوئی چینجز دیکھ رہے ہیں تو خود بھی اسسمنٹ کریں اور ان کے پاس بھی لے کے آئیں تاکہ. اور یہ جو آپ نے بیچ میں ایک جملہ کہا نا کہ کیا 3 سال کے بچے کو بھی ایسی انزائٹی ہو سکتی ہے، تو گویا یہ جو ورژن ہے یہی وہ ورژن ہے جس کو آپ ڈینائل فیز بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی اجازت سے، کہ وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ایشو ہے. تو سب سے پہلے یہ ایکسیپٹنس ہے کہ ایشو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی چیز کا کوئی پہلا دن ہوتا ہے جب آپ کے علم میں آتا ہے. اور وہ ایک مشہور قول ہے کہ آگہی کرب ہے اور لا علمی نعمت ہے. آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، لیکن اگر آپ کو آگہی پہنچ چکی ہے اس اویئرنیس سیشن کے ذریعے سے، تو
پلیز آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں, اس کی اسیسمنٹ کروائیں تاکہ اس کا اگلا روٹ بن سکے کہ اس کو کس قسم کی تھیراپیز اچھا کی اگر میں نے ضرورت ہے. بہت پڑھے لکھے بہت ایجوکیٹڈ پیرنٹس کو دیکھا ہے, جب ان کا بچہ کسی چیز سے منع کر رہا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ وہ اسکول جانے سے منع کر رہا ہے یا وہ کھانا کھانے سے منع کر رہا ہے یا اس کے بیہیویئر میں اس طرح چینجز آ رہے ہیں, تو پیرنٹس کہتے ہیں بہانے کر رہے ہیں, یہ ڈرامے کر رہا ہے, ایسا کچھ نہیں. اس کو اور زیادہ جو ہے نا وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ اور انزائٹی اس کو ہو اور پریشانی میں, اس کو ٹریٹ نہیں کرتے, اس کو صحیح سے جو ہے نا اسسمنٹ نہیں اس کی کرتے کہ اصل میں پرابلم کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کے لیے کہ وہ جو ہے نا اس چیز کو دیکھیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھیں اور آپ کی وجہ سے ہمیں یہ اویئرنیس ملی. اور میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی یہ کمال ہے, بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں, آپ کو یقیناً اپنے کام کی جو ہے اجرت ملتی ہوگی, جاب ہے, سیلری ملتی ہوگی اور وہ ملنی بھی چاہیے, لیکن اس سیلری کے سوا جو آپ کا اپنا پیشن ہے, جو ڈیڈیکیشن ہے, جو کنسنٹریشن ہے بچوں کے لیے, اس پر ہم آپ کے ممنون ہیں اور اس پہ آپ کو داد تحسین ہے, اس لیے کہ آپ مسیحا ہیں اور آپ کی جانب سے مسیحائی کے انداز میں اگلی نسلوں تک جو ہے اس کا فیض پہنچ رہا ہے. آپ کے ادارے IHRI کا بہت شکریہ, اور خاص طور پہ رزاق بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ رخ کرتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, اور یہ سیگمنٹ ہے آج کا مہمان. آج کا مہمان ہمارے پاس موجود ہیں بریگیڈیئر کرار شاہ صاحب, اور ہم بریگیڈیئر صاحب کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے پہلی بات یہ پوچھیں گے کہ بریگیڈیئر صاحب, اسکاؤٹ کے لیے کہا جاتا ہے ونس اے اسکاؤٹ از آلویز اے اسکاؤٹ, تو کیا یہ آرمی آفیسر کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ آرمی سے جب آپ یونیفارم میں تھے, ہماری تب سے آپ سے دوستی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کبھی بھی یہ فیل نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, تو آپ ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں. تو یہ کوئی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ذہنی طور پہ ہمیشہ آمادہ رہنا ہے کہ میں سپاہی ہوں اور آن ڈیوٹی ہوں؟ آغا سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس پروگرام میں شرکت کروں. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے ہاں کہتے ہیں ونس اے سولجر از آلویز اے سولجر. واہ, ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آرمی میں جو سلیکشن کا پروسیس ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 22 سال کی عمر تک ہی ہوتا ہے, 18, 19, 20 سال, 21, 22 سال. یہ وہ ایج ہوتی ہے کسی بھی بچے کی, آپ اس کو جس طرف لگائیں وہ لگ جاتا ہے. اچھا, ہمارا پھر آرمی کا سلیکشن پروسیس آپ نے دیکھا, وہ انیشل ایگزام دیتا ہے, پھر ISB ہوتی ہے, پھر ٹریننگ ہوتی ہے PMA میں. تو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو اس سانچے میں, ایسے سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے کہ ایک تو وہ زندگی نظم و ضبط کے مطابق گزارتا ہے, اور دوسرا سب سے پہلی پریورٹی اس کا ملک ہوتا ہے. خاص طور پر ہمارے پاکستان میں ہماری جو ملٹری اکیڈمی ہے, ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس بچے کو جب وہ باہر نکلتا ہے نا, میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں باہر کھیل رہا ہوتا تھا گھر کے باہر کرکٹ گلی میں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, والدہ صاحبہ اگر مجھے بلاتی تھی, سارا دن میں فیلڈنگ کرتا رہا. میری بیٹنگ آئی, میں نے بیٹ پکڑا اور میری امی نے مجھے آواز دی, میں بھاگ کے چلا جاتا. بیٹنگ آپ کی ڈراپ ہو گئی, ایسی بات آپ چلے گئے؟ اماں نے بلا لی اور میں اپنے دوستوں کو معذرت کرتا تھا, یار امی آواز دے رہی ہے. لیکن جب میں ٹریننگ کر کے واپس آیا, پاس آؤٹ ہوا ایز اے کیڈٹ, اور اگلے دن مجھے کمیشن ملا, تو سب سے پہلے آ کے میں نے اپنی والدہ محترمہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگایا کہ امی سے پہلے آپ میری اکیلی ماں تھی, اب میری ایک دوسری ماں بھی ہے, اور وہ ماں یہ دھرتی پاکستان ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے آواز دی اور میں نہ آ سکا تو یہ میری مجبوری سمجھیے گا, یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا بیٹا آپ کا قرار نافرمان ہو گیا. کیا بڑی بات ہے, آپ سلامت رہے, آپ اس جذبے کو سلام. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ٹریننگ ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو پرسوں کا بولان پاس جو واقعہ ہوا ہے, وہ انہی ماؤں کے بچے تھے. بالکل, جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے ان کو تو انہوں نے شہید کر دیا, لیکن جب وہ ہتھیاروں والے آئے تو وہ انہوں نے پھر, تو آپ دیکھیں کیسے. تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ گولیاں ہیں, ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو امریکن افغانستان میں چھوڑ کے گئے تھے. جی, زیادہ تر غیر ملکی اسلحہ, ایون کہ ہمارے سولجر سے بہتر اسلحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے. کیوں؟ ہمارا سسٹم اور ہماری وہ موٹیویشن جو اس دھرتی کے لیے ہے, اس پاکستان کے لیے ہے, جو قائد اعظم اور اس کے ساتھیوں کی قربانیوں کی وجہ سے اس پاکستان میں ہمیں ہمارے ماؤں نے سکھائی ہے, وہ ٹریننگ, وہ محبت, وہ ہمیں بے پرواہ کر دیتی ہے کہ زندگی خطرے میں, زندگی تو ہے اسی کے لیے, کرنا تو سب نے ہے نا, رہنا کس نے. اچھا, جو آپ باہر رہے ایز اے پارٹ آف UN مشن,
تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کیا وہاں پر دیگر ملکوں کی جو افواج ہیں اس میں پاک فوج کا جو دستہ جا کر شامل ہوتا ہے اور UN کیپ پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں اب آپ کے پاس پاکستان آرمی کا کیپ نہیں ہے، ایسے ہی اب آپ ایک شیلٹر کے نیچے آ گئے، وہاں پروفیشنسی میں آپ پاکستان آرمی کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں دیگر فورسز کے سامنے؟ شکر الحمدللہ پاکستان کی جتنی بھی فورسز باہر گئی ہیں، چاہے ایئر فورس کے گئے ہیں، ایون کہ پاکستان کے پولیس کے لوگ بھی جاتے ہیں، جی جی، انہوں نے جا کے وہاں پہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم کسی سے پیچھے نہیں ہے، پاکستانی فوج تو بیسٹ گنی جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اور اس کی پھر وہی وجہ آ جاتی ہے کہ جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ہم پاکستان کے سفیر بن کے جاتے ہیں، اور جب پاکستان کا سفیر بن کے جاتا ہے تو ایک ایک قدم پہ سوچتا ہے کہ یار مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرے ملک کی بدنامی ہو۔ واہ، اسی طرح سے اپنا جو کام اس کو سونپا جاتا ہے، جو اس کو ڈیوٹی سر انجام دینی ہوتی ہے، اس میں بھی وہی سوچ کے کہتا ہے کہ یار اگر مجھ سے یہاں پہ کوئی لغزش ہو گئی تو کہیں گے یار پاکستان آرمی کے سولجر ایسے ہوتے ہیں۔ واہ، تو الحمدللہ ہمارے باہر جتنے بھی گئے، اسی لیے ہماری سب سے زیادہ ڈیمانڈ پاکستان کی ہے۔ جی، سیرا لیون میں گیا تھا، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جس ملک میں ہم گئے ہم سے پہلے انڈیا کی فوج تھی، اور انڈیا کو 3 مہینے کے بعد سیرا لیون چھوڑنا پڑا، پبلک خلاف ہو گئے تھے انڈیا کے لوگوں کے۔ اچھا، یہ آپ ہسٹری یا کبھی پڑھ لیجئے گا۔ جی، اچھا، سیرا لیون میں ہوا کیا تھا کہ وہاں پہ ایک اور اتفاق سے آپ نے بات چھوڑ دی، میں اسی چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین کو ریکویسٹ کروں گا کہ پیار محبت، سیرا لیون میں 1990 میں جو ان کی کرنسی ہے اس کو لیون کہتے ہیں، ایک لیون کے بدلے $1.5 ملتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ریٹ تھا، یہ ریٹ تھا۔ 1990 میں خانہ جنگی شروع ہوئی، اور خانہ جنگی ہوئی ہیروں پہ، ہیرے نکلتے ہیں وہاں پہ، جی، ہیروں پہ جب خانہ جنگی شروع ہوئی 10 سال خانہ جنگی رہی۔ 10 سال کے بعد 2001 میں یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ جی نہیں، ابھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں، ان کی کوششیں جنگ بند کرانے کی جب ناکام ہو گئیں تو انہوں نے پھر اپنی UN فورسز کو اتارا۔ اور جب میں وہاں پہ گیا 2002 میں ہم لوگ گئے تھے، آپ یقین کریں $1 لینے کے لیے 2400 لیون دینے پڑتے تھے۔ 10 سال میں ڈفرنس دیکھیں، اللہ، خانہ جنگی آپس میں لڑے، باہر سے کوئی نہیں لڑنے آیا تھا، آپس کے 2 گروپ بنے اور انہی ہیروں پہ لڑ پڑے۔ جیسے ابھی بلوچستان والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، لیکن اگر ان ریسورسز کو پیار محبت سے پاکستان کے جھنڈے کے نیچے آپ استعمال کریں گے، بلوچستان کی حالت بہت بہتر ہوگی، انہی نوجوانوں کو بہت بہتر روزگار ملے گا، انہی نوجوانوں کی معاشی حالت بہت بہتر ہوگی۔ بلکہ میں آپ کی قطع کلامی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ گویا آپ سیرا لیون کے اس تجربے کو، مشاہدے کو کیس اسٹڈی کے طور پر رکھ رہے ہیں کہ کسی بھی مملکت میں جو اتحاد اور یگانگت ہے وہ اس کو ایکزیل کرنے کا موقع دیتی ہے، ذرہ برابر بھی آپ کے درمیان میں اختلافی نوٹ آ جائے تو آپ کے لیے پھر تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا برگیڈیئر صاحب کہ آپ یہ بھی ذرا بیان فرما دیں کہ جب آپ رینجز میں یہاں تعینات تھے تو کراچی کے امن کے قیام میں آپ کو کیا رکاوٹ بیسیکلی نظر آتی تھی؟ اب یہ سوال تھوڑا سا ہٹ کر ہے، دیکھیں رکاوٹ کیا نظر آتی تھی؟ رکاوٹ سب سے بڑی یہی تھی کہ کراچی میں ایتھنک پرابلم تھے، اور زبانوں اور کلچر کی بنیاد پہ عوام تقسیم ہوئی تھی، جی، اور وہ ایک جو ہوتا نا کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، جی، جیے اور جینے دو، جینے دو، اس کے اگینسٹ آ رہے تھے۔ اس طرح میں تھی کہ جی میں ان سب سے بہتر ہوں اور میرا ہی کراچی ہے۔ سب سے زیادہ مشکل یہی تھی کہ جب ہم بارڈر پہ ہوتے، میں نے سیاچن میں نوکری کی ہے، ہمیں پتہ ہے سامنے دشمن ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بھی فائر کریں دشمن کو لگے گا نا، اس کے بنکر پہ لگے گا، اس کو ہٹ کرے گا۔ یہاں پہ آپ کی اپنی عوام ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ رینجر کی گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک آدمی جاتا آپ پہ فائر کر کے گیا، عوام میں آگے گھل مل گیا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ وہی آدمی اس نے فائر کیا، بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی ایک تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ اپنے عوام پہ گولی چلانا، جی، دوسری سب سے بڑی مشکل یہ تھی عوام کا ساتھ نہ دینا۔ عوام ساتھ اس لیے نہیں دے رہی تھی کہ ان کے اپنے سیاسی مقاصد تھے، اور وہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے آپ یقین کریں نہ صرف کراچی پیچھے رہ گیا بلکہ پورے پاکستان پیچھے رہ گیا۔ کراچی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے پورے پاکستان کے لیے، جیسے وہ گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے نا فرد، اور 11
मेंबर्स की फैमिली खा रही होती है। ऐसा ही है। कराची एक ऐसा शहर है कि कमा के पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है। जो सुस्त की आखिरी पोस्ट है, खुंजराब की आखिरी पोस्ट है, जहाँ पे कोई रोज़गार नहीं, वहाँ भी जो रिस्क मिल रहा है उसमें कराची का कोई ना कोई हिस्सा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये अगर हम यहाँ पे कराची में हालात को बेहतर करें, जो भी हमारे सियासी समाजी जो भी माशरती लोग हैं, अगर इतना सोच लें कि एक तो आप अपने माशी हालात को बेहतर कर रहे हैं कराची में ला के, दूसरा आप अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं। क्या बात है। बेसिकली हुकूकुल इबाद में आती है। ये हुकूकुल इबाद भी है और फिर कराची से मोहब्बत जो है वो दरअसल पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान से और आगा क्योंकि ये शाह मिनी साहब और पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब का ये कमाल है कि ये पाकिस्तान में कराची में कहीं भी कोई सोशल एक्टिविटीज हो रही हो, बिल्कुल कोई उसमें ड्राइव हो रही हो, कहीं बिल्कुल प्लांटेशन पसोपेश हो रही नहीं होती हो, करते, तो ये हमेशा हर जगह सामने मौजूद रहते होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ लिंगर ऑन भी करें कि आज के जश्न का भी एक समा है। यहाँ लेते एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले, दस्त बस्ता हैं, दस्त बस्ता है जहाँ सारे ज़माने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले, दस्त बस्ता हैं। कट के शबीर ने करबल में किया है साबित, कट के शबीर ने करबल में किया है साबित, कट के शबीर ने करबल में किया है साबित, कि इस तरह दाने बाते हैं निभाने वाले, इस तरह दाने बाते हैं निभाने वाले, दस्त माशाल्लाह, जियो जियो जियो, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जीते रहो। क्या बात है।
جی آغا ماشاءاللہ سے نعت ہو گئی ہے اور اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے اور آپ اپنے نشست پہ موجود ہیں. آپ آج منصف ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت ہی پیارے بہت ہی سینئر شہباز ابراہیم. آج کے جو محفل کے جو صدر ہیں منظر نگاری کے صاحب صدر ہیں وہ ہیں بریگیڈیئر قرار صاحب. ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ رائے بھی دیں گے ہمارے تقریری مقابلے میں اور آپ ان کو سنیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے. اور ساتھ ہی ہماری اس بزم میں جو ہے وہ شامل ہو کر اسے زینت بخشی ہے. میں ایک جملہ بارہا کہہ چکا ہوں, کبھی آف ایئر کبھی آن ایئر, لیکن ہر بار کہتے ہوئے مجھے اس کی لذت ملتی ہے. چنانچہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے صوفے کو ممبر تصور کر کے انہیں زیب ممبر کر دیا ہے. قبلہ علامہ شہریار نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور زبان و بیان کے عنوان کے سوا بھی قلم کے ذریعے 3 مرتبہ کتابی شکل میں آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں اور درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان کے پیچھے مقتدی ہیں اور وہ جو مقتدی ہیں ان کے ہمراہ یہ کوئی ایک ایسا نور کا حالہ ضرور بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نورانی کیفیات ہمارے سیٹ پہ بھی پہنچتی ہیں. اور میں چاہ رہی ہوں کہ مفتی صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, اگر وہ جوائن کر لیں. مفتی عابد رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. قبلہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مفتی عابد رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ جو ہے وہ محتمم ہیں جامعہ غوثیہ قادریہ کے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بلوچستان کے دور افتادہ مقامات جہاں پر تحصیل علم کا کوئی بہت خاطر خواہ جو ہے وہ مواقع نہیں ہوتے, وہاں اپنی جو و جستجو کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ اس علم کے پھیلاؤ میں جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمارے درجنوں پروگرامز میں اپنے نفیس انداز میں شرکت کر چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آغا بالکل. اب ہمارا تقریری مقابلے کا جو سیگمنٹ ہے وہ ہو رہا ہے اور 2.5 منٹ پہ جو ہے وہ اس کا ٹوٹل دورانیہ ہے. 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور اس کے بعد 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا. بزر کی آواز میں بھی آ جائے گی. جی بزر کی آواز اگر سیٹ پہ نہیں آئے گی تو ججز کے پاس آ جائے گی اور ٹائم نوٹ کر لیں گے. صاحب صدر سے آپ پوچھیں گی, ان سے باقاعدہ اجازت دیں گی, لیکن میں ساتھ یہ بتا دوں کہ بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے ساتھ وطن عزیز کے 2 ایسے ثنا خواں موجود ہیں جن ثنا خانوں کو اگر میں فریم میں لینا چاہوں تو میرے دوست جو سامنے وجی بیٹھے ہیں وہ یقیناً ان کو فریم میں لیں گے اور یہ میں نے آپ کو چھوڑا تاکہ آپ وہاں جا سکیں اور آپ دکھائیں گے ان ثنا خانوں کو کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے موجود ہیں ناصر الطاف سہروردی صاحب آل دا وے فرام منڈی بہاؤدین, اور اس کے ساتھ موجود ہیں شاہ رخ عباس خان اور ان کا کوئی شہر نہیں ہے, کوئی گلی کوچہ, کوئی حوالہ نہیں ہے کیونکہ پورا پاکستان ان کو جس عنوان سے جانتا ہے وہ یہ کہ یہ مدحت محمد و آل محمد سے اپنی شناخت رکھتے ہیں. تو یہ دونوں جو ثنا خواں ہیں آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے 2 ہیوی ویٹ میرے پاس آ گئے ہیں کہ میری ٹرانسمیشن کو پر لگنے والے ہیں اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ ایسی 2 آوازیں میرے پاس موجود ہیں, ناصر الطاف سہروردی اور شاہ رخ عباس خان. آپ دونوں کو کم دیتے ہیں جی. اور شاہ رخ عباس خان جو ہے ان کے لیے میں یہاں باقاعدہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ انعام رمضان کی اس دوسرے پڑاؤ پر, یعنی پہلے سال ہم نے پچھلے سال بھی کیا سرکاری ٹی وی سے اور اس دفعہ ہم کر رہے ہیں غیر سرکاری ٹی وی سے, لیکن دونوں ٹیلی ویژن پہ جو نغمہ آپ بار بار سنتے ہیں OST سنتے ہیں انعام رمضان کا, وہ شاہ رخ عباس کی تخلیق ہے, شاہ رخ عباس کی آواز ہے جس میں میں تحت لفظ میں آواز میں شامل ہوتا ہوں. یہ ہیں وہ شاہ رخ عباس جنہیں مفتی صاحب بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے جن کی یہ آواز ہے, مفتی صاحب نے بھی دیکھ لیا. تو جی مقابلے کی طرف صاحب صدر کی اجازت سے. جی میں ٹاپک بتا دیتی ہوں پہلے آپ کو. امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے, کیا خوبصورت ٹاپک آپ نے چنا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سے. اچھا پہلی ہماری پارٹیسپینٹ ہیں شمائزہ ہما صدیقی روز ہاؤس گرامر اسکول سے. جی بیٹا جی ایک دفعہ پھر بتا دیجیے گا وہ 2 منٹ اور 2.5 منٹ والی بات. 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا. ٹوٹل دورانیہ جو ہے آپ کی تقریر کا 2.5 منٹ ہے. اور یہ بتا دیجیے گا ہمارے کانوں میں جو ہے وہ یہ IFB لگی ہوتی ہے اور ہمیں باہم سید آل عباس اور فواد جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, ہمارے ڈائریکٹر صاحب, کہ کیا چیز چل رہی ہے, کتنا منٹ سیکنڈز بھی بتا رہے ہوتے ہیں. سیکنڈز بھی بتا رہے ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے امت پر تیری آقا کا جب وقت پڑا ہے. سریاری وقار میں اپنی تقریر کا آغاز اس واقعے سے کرنا چاہتی ہوں کہ کفا ایک بار پھر فنا ہو گیا. موجود بادشاہ تخت پر باجماعت ہو گیا. اس کے سامنے گزشتہ بادشاہ کا سر لایا گیا اور یہ فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ دشمن اسلام
दुश्मन इस्लाम मारा गया। जनाब सदर, वही दरबार में बैठा बूढ़ा मुस्कुरा दिया। मौजूद बादशाह ने दरियाफ्त किया, हंसता क्यों है बूढ़े? बूढ़े ने बोला, माजी याद आ गया, हाल सामने है, मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। जिस शख्स का सर तेरे सामने है वो बादशाह था। इस बादशाह और जिस गुज़श्ते बादशाह का सर लाया गया और ये फरमान जारी किया कि जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। जनाब सदर, कल भी यही दरबार होगा। ये तो नहीं पता कि वहाँ कौन बैठा होगा, लेकिन इतना पता है कि सर तेरा होगा। और ये फरमान जारी हुआ कि जश्न मनाओ, दुश्मन इस्लाम मारा गया। फरियाद है एक कश्ती उम्मत के निगाहबान, फरियाद है एक कश्ती उम्मत के निगाहबान, बेड़ा ये तबीला रखाने लगा है। एक खस्साने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आका जब वक्त पड़ा है। सरयारी वकार, मुझे सियासों की समझ नहीं और ना मुझे इतना पता है कि सियासी में क्या मानू होता है। अदलिया अपने फैसले किस तरह अदा करती हैं, स्टेजेबल में क्या किरदार अदा करती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भुट्टो गया, ज़िया आया, हमने जश्न मनाया। बेनज़ीर की हुकूमत गया, हमने जश्न मनाया। ज़ियाउल हक की जहाज़ का तबाह हुआ, हमने जश्न मनाया। इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया, हमने जश्न मनाया। शरियारी वकार, ये मुल्क पाकिस्तान से मुल्किस्तान बन चुका है। यूनिवर्सिटी से निकलने वाले लोग रक्षा चला रहे हैं और जेलों से निकलने वाले लोग मुल्क चला रहे हैं। उम्मत पे तेरी या करे का जब वक्त पड़ा है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगी, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, हम नेक हैं आज वो गरीब वतन हैं। हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तो तुम्हारे, हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तो तुम्हारे, निस्बत बड़ी अच्छी है मगर हाल बुरा है। ए खस्साए रसूल ये वक्त खुदा है, ए खस्साए रसूल ये वक्त खुदा है, उम्मत पर तेरी आकर जब वक्त पड़ा है। शुक्रिया जी। और अगले पार्टिसिपेंट है हमारे साथ अहमद सिद्दीक, इकरा रियाजुल अतफाल से। जी बेटा बिस्मिल्लाह। दोबारा नाम बता दीजिएगा। अहमद सिद्दीक। और आप ये देखिए, ये जो मेरा दोबारा नाम पूछना है वो इस बात की गमाज़ी है कि मुझे कतई तौर पर इल्म नहीं होता बहैसियत मेज़बान कि आज के मुकर्रिरीन कौन हैं, और यहाँ सेट पर आने के बाद मुझे पता चलता है। और यही वो सलीका है कि जो रैंडमली हमने सारे ऑडिशंस लिए हैं, जिस ऑडिशंस की ज़िम्मेदारी शहबाज के पास भी थी और साथ ही साथ इनके साथ तलहा की भी उसके अंदर बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ख़ास तौर पे शहबाज की भी और तलहा की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन दानियाल घांची अबव ऑल, और हशाम आप भी साथ ही हैं, काशिफ आप भी साथ ही हैं, तो एक पूरी टीम है जो हमें इसमें ना सिर्फ कंसल्टेंसी दे रही है, सपोर्ट कर रही है और इस पूरे टैलेंट को लाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है। जी बेटा बिस्मिल्लाह। ये कैसा वक्त है, ये कैसा हाल हो गया, चराग जलते थे जहाँ वहीं धुआं हो गया, मुसाफिरे हक की राह में कांटे बिछा दिए। ये कौन लोग हैं, ये क्या समा हो गया, ये कौन लोग हैं, ये क्या समा हो गया। जनाब सदर, आज हमारी उम्मत मुस्लिमा एक ऐसे नाजुक और कठिन दौर से गुजर रही है जहाँ हर सिमत अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। वो उम्मत जो एक वक्त में दुनिया की रहनुमा थी, आज जुल्म और जबर की जंजीरों में जकड़ी नजर आती है। उम्मत मुस्लिमा के वजूद पर हर तरफ से जख्म लगाए जा रहे हैं, मगर अफसोस कि हम ख्वाब गफलत में पड़े हैं। अगर हम मौजूदा दौर पर नजर डालें तो फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की आहें हमारे दिलों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। वहाँ के मासूम बच्चे, बूढ़े और औरतें मुसलसल जुल्म और सितम का शिकार है, मगर दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। यही हाल शाम, यमन और कश्मीर में भी देखने को मिलता है। कहीं गोलियां चल रही है, कहीं घरों को मिसमार किया जा रहा है और कहीं बेगुनाहों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। आज हमारा हाल ये है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाने से भी घबराते हैं। हमने अपनी ज़ात, अपने मफादात और अपनी आराम को इतनी अहमियत दे दी कि उम्मत के इज्तिमाई हालात की परवाह ही नहीं रही। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उम्मत का दर्द महसूस करना और उसके लिए कोशिश करना हमारा दीनी, इखलाकी और इंसानी फ़र्ज है। हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक बार फिर असलाफ की रविश पर चलना होगा, इत्तिहाद पैदा करना होगा और मिलकर ये कहना होगा, ये
उम्मत के दर्द मंद को पहचानने की बात कर आप सब हजरात की समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं अतीक अहमद मॉडल कॉलेज से। जी अतीक, बिस्मिल्लाह। अतीक। मैं तख़य्युल के दोष पर सवार ज़मानो मकां की कैद से मावरा होकर ख़ुद को दरबारे नबवी में हाजिर ये फरियाद करते हुए देख रहा हूँ सदरे अली वक़ार कि इस लाचार मंजिल से भटके हुए मुसाफिर का किस्सा समात कीजिए आका, कि जिसे सवा नेज़े पर मौजूद जुल्म की सूरज की तपिश झुलसाई देती है। बरहना पाई में हर लम्हा पैरों को चुभती इन गिनत ख्वाबों की किरचियाँ एक मुसलसल अजियत का सबब है। और सितम यह है कि शाहराए ज़ीस्त पर कोई संगे मील या सराय भी मौजूद नहीं जो मंजिल का पता देकर जख्म का मरहम बन सके। दश्त वहशत की इस दरबदरी में कई सदियां गुजर चुकी, ना मंजिल का कोई सुराग, ना रहनुमा का पता। पैरों में गुलामी की बेड़ियां और जहनों में वहशत के गंभीर साए लिए एक हुजूम चला जा रहा है। सो दामाने सवाल फैलाए दस्तबस्ता ये गुजारिश है कि ए नवीदे मसीहा तेरी कौम का हाल बीसत से भी बुरा हुआ, दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। हुजूर, आपके कलमे के फरमान के मुताबिक माँ का जन्म जसने वाली माँ, हुजूर आपके कलमे के नाम पर बनाई गई रियासत, माँ का दर्जा रखने वाली रियासत किसी डायन का वहशतनाक रूप इख्तियार कर चुकी है, जो आए रोज़ अपने ही बच्चों को बेनकरी से निकलती जा रही है। कि उम्मत पे तेरी आ के जब वक्त पड़ा है कि उनकी इस्लाम की बुनियाद पर बनाई गई रियासत आज इस्लाम के बुनियादी उसूल यानी अदल व इंसाफ से आरी हो चुकी। कि उम्मत पे तेरी आ के जब वक्त पड़ा है कि उनके मुजाहिद खुद उन्हीं के दुश्मन बनकर मुसलमानों पर जिंदगी तंग किए जा रहे हैं। कि उम्मत पे तेरी आ के जब वक्त पड़ा है कि हुजूर आपके फरमान के मुताबिक बाप का दर्जा रखने वाले उस्ताद भावलपुर के एक जामिया में बेटियों के लिए हवस के दरिंदे बन चुके। कि उम्मत पे तेरी आ के जब वक्त पड़ा है कि किस्सा मुख्तसिर या रसूल अल्लाह, फटते बमों से उड़ते चीतड़े हों, लुटती इज्जतें हों, निज़ाम की तबाही हो या हम पर मुसल्लत लुटेरे, हर किरदार हमारी वहशत का सबब बनता जा रहा है। कि रंजो गमो तकलीफ़ों मसाइब हैं, बला है, फिक्रे रमे दुनिया है, समय इश्को वफा है, ए खासानी रसूल अब वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। आपकी समाअतों को बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और जब तक हमारे जजेस जो है वो रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे राय लेना चाहूँगी, क्योंकि जजेस के पास फैसला होता है, ये भी क्रिटिक भी देंगे, इनकी गलतियाँ भी निकालेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं हमारे पास, जो है हम पेपर रीडिंग जो है अलाउ नहीं करते, उस पर भी मार्क्स करते हैं। फिर नंबर्स जो होता है इनके पास टाइमिंग होती है कि भाई कितने टाइम पे जो है वो ऊपर स्पीड चली गई है या कम, तो वो सारी चीज़ें ये नोट कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट बना रहे हैं। वैसे मैं चाहूँगी कि आप मोटिवेशनल एक जो है बात कर दें, ताकि यहाँ तक आना बच्चों का, यहाँ खड़े होना और इन पेरेंट्स का जो है वो तकरीर लिख के देते हैं, फिर याद करवाते हैं। इस फील्ड में बच्चों को लगा दिया है जो कि हर चीज़ में काम आता है। आपको पता है मीडिया से रिलेटेड कि आगे जाके कुछ भी करेंगे ये बोलना इनके काम आएगा। तो मैं चाहूँगी इनके लिए जो है हौसला अफजाई हो जाए। बहुत शुक्रिया आबदा। ये तीनों बच्चे माशाल्लाह होनहार बच्चे हैं और देखें मुकाबले में पहला दूसरा तीसरा नंबर तो आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने कहा कि इतने लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करना और एतमाद के साथ इजहार करना, ये इस बात की गमाज़ी करता है कि ये हमारे मुस्तकबिल में तीनों के तीनों बच्चे बहुत अच्छे और कामयाब इंसान बनेंगे। इनका जो ये कॉन्फिडेंस इस स्टेज पे है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगा। बाकी ज़ाहिर है सिस्टम है और सिस्टम में किसी ने फर्स्ट आना है, किसी ने सेकंड आना है, किसी ने थर्ड आना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जब तकरीर कर रहे थे तो मैं इनके सामने जो है पेरेंट्स को देख रही थी, वो वीडियो भी बना रहे थे और बड़े खुश भी हो रहे थे। मुझे ना एक वाक़या याद आ गया। फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल में तकरीर करनी थी, अब्बू ने लिख के दी थी। तो जब मैं तकरीर के लिए गई, अब मुझे मालूम नहीं था कि उस दिन उन्होंने ऑफ़ किया था
اور وہ اسکول کے قریب قریب باہر گھوم رہے تھے کہ مجھے آواز آئے وہ میں سنوں. تو امی نے کہا کہ پتہ نہیں آج کیا مسئلہ ہے, یہ آفس نہیں گئے. جب میں واپس آئی تو میں نے کہا میرے اسکول میں آج فنکشن تھا اور میں نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا تھا, تو ابو اس وجہ سے آفس نہیں گئے کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اسکول کے باہر میری تقریر سن رہے تھے. تو ان کو اتنا اچھا فیل ہوا. تو یہاں پہ بھی پیرنٹس کے میں چہرے پہ بڑی مسکراہٹ دیکھتی ہوں کہ بچے یہاں تک آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی بھائی خراج تحسین ہے کہ بھائی آپ لوگ اس فیلڈ میں بچوں کو لے کے آئے اور پھر لکھ کے دیتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں. تو جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور ان کے پیرنٹس بھی جو ہے نا ہماری طرف سے تحسین کے حقدار ہیں. بالکل. جی رزلٹ تیار ہے شہباز؟ جی رزلٹ تو تیار ہے. شہباز بھائی اوور ٹو یو. بالکل. تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو پہلی بچی ہماری, میں آپ کی اجازت سے کہوں گا وہ تینوں سامنے آ جائیں تاکہ ہمارا آئی کانٹیکٹ اچھا ہو جائے. سامنے آ جائیں آپ, یہی روستم کے ساتھ آ جائیں. جی شہباز بات کیجیے گا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پر آئیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے آئندہ خیال یہ رکھنا ہے کہ ایک تو پیپر ریڈنگ ہم نے نہیں کرنی ہے, اس کے 2-3 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ بالکل چلا جاتا ہے آڈینس سے, ججز سے, میزبان سے, آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں رہتا. آپ کا سوری شہباز میں آپ کو ٹوک رہی ہوں, کسی اور اسکرین پہ آپ ہوتی تو ہوسٹ آپ کو وہیں روک دیتے اور تقریر جاری بھی نہیں. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی, بچوں کا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جی تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم نے ان چیزوں سے ہی سیکھنا ہے, لیکن ہم نے پیپر ریڈنگ سے گریز کرنا ہے, یعنی پیپر ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. باقی جو دوسرے ہمارے مقرر آئے تو انہوں نے اچھا ایک اور چیز کہ بے نظیر گیا, اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بے نظیر گئی ہم نے کہنا ہے, بے نظیر گیا نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے دوسرے مقرر آئے تو آپ نے یہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ مائک جو ہے آپ کا وہ آپ سے اوپر ہوگا. اگر آپ کے آئیز کی طرف یا پھر آپ کے نوز کی طرف تو آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں پہنچے گی, یا پھر ٹھیک طرح سے پہنچے بھی صحیح تو جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا مائک کہاں پر ہونا چاہیے. تو اس کو ہم نے لازمی ٹھیک کرنا ہوتا ہے آتے ہی. اور جو ہمارے تیسرے مقرر ہیں, آپ نے ایک بات کی, ایک تو آج کا موضوع ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جب آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں, امت تو پھر پوری دنیا میں امت ہے نا, تو کون سی ریاست کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسپیسیفک اس کا کم از کم نام لیں, کیونکہ صرف پاکستانی امت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اوورال پوری دنیا میں امت ہے. تو پھر آپ نے اگر اسپیسیفک کسی ریاست کا نام لینا ہے تو کم از کم اس کا نام ہونا چاہیے. میری طرف سے یہی ہے. تلفظ میں چھوڑ دیتا ہوں آگا کے پاس, تو وہی بتائیں. نہیں وہ تلفظ تو خیر اگر میں سب بتاؤں تو بہت طویل ہو جائے گا, لیکن بہرحال جو پہلی ہماری مقررہ ہے, اولاً ازبر نہ ہو, لرن بائی ہارٹ نہ ہو, دل سے یاد نہ ہو, تو وہ تقریر کا مقابلے والی تقریر نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے جی. آپ کو ازبر ہونا چاہیے, دل سے یاد ہونا چاہیے, اور دل سے یاد کا مطلب بالکل رٹا نہیں ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ یاد کر کے آ جائے, میں کہتا ہوں دل سے یاد کر کے آئیں. وہ آپ کے جسم سے واضح ہو, آپ کی حرکات سے واضح ہو کہ آپ کے اندر سے یہ پھوٹ رہے ہیں جملے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ کہ بیٹا آپ اپنے جملے کی ٹیل مار دیتی ہیں, یعنی جملے کی جو دم ہے, جو آخری حصہ ہے, اسے آپ چبا جاتی ہیں. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بہت اچھی مقرر ہیں. تو اب میں کیسے کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھی مقرر ہیں, اس میں نے آپ کی طرح ٹیل مار دی. اب میں صحیح طرح کہہ رہا ہوں آپ بہت اچھی مقرر ہیں تک واضح آئے گا. تو وہ سارے لفظ آپ کے جو صحیح بھی تھے وہ بھی درست سنائی نہیں دے رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صیغہ مؤنث اور مذکر کا, یعنی جو تذکیر و تانیث ہے, اس میں آپ کے ہاں غلطی پائی جاتی ہے, تو اس کو ذرا درست کر لیں. اور تقریر اپنی خود سنا کریں, تقریر کر کے آڈیو پہ کریں واٹس ایپ پہ, اور پھر اسے بیٹھ کر سنا کریں اور خود لطف لیا کریں بحیثیت جج بن کر, تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنا مشکل کام ہے جو ہے اس طرح سننا. تو پھر آپ اس کی تصحیح کر پائیں گے. اور اگر آپ کے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے تو خواتین حضرات آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, جہاں جہاں بچے سن رہے ہیں, آپ اپنی آواز خود سن سکتے ہیں. اگر آپ اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں اس طرح داخل کریں کہ آپ کے کان میں کوئی اور آواز نہ آئے, اور پھر جو آپ بات کریں گے آپ اپنی آواز ایکچول پچ کے ساتھ سننے لگ جائیں گے. جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ اس طرح کر کے بھی دیکھ لیں. اور پھر اگر آپ کو آواز کو تبدیل کرنا ہے, یعنی آواز کو بھاری, باریک یا گہرا کرنا ہے, تو اس میں آپ رنگ بھی بھر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہی کانوں میں انگلیاں داخل کرنے کے بعد گردن کو اٹھا کر بولیں تو آپ کا ریزونیٹر چینج ہو جائے گا, آپ نیزل ہو جائیں گے, ناک سے بولیں گے. اگر آپ سامنے چہرہ رکھ کے بولیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ سینے سے بات کرنے لگیں گے. اگر آپ اپنی ٹھوڑی کو اپنے سینے کے قریب کر لیں گے تو آپ کی آواز بھی بھاری ہو جائے گی اور آپ کا پیٹ کا ڈائفرام کام کرنے لگ جائے گا.
تو یہ آپ گھر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جی دوسرے جو ہمارے مقرر ہیں بھئی آپ کا خوب انداز تھا. آپ کے انداز میں ایک جو خوبی ہمیں نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ جہاں درد تھا وہاں آپ کے چہرے پہ درد تھا, ایسا ہی ہے اور وہ لگ رہا تھا کہ آپ اسے محسوس کر رہے ہیں, اپنی روح سے محسوس کر رہے ہیں. مجھے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید غزہ کے حالات کی آپ کو خبر ضرور ہوگی لیکن اس کی اندھوناکی کا اتنا علم نہیں ہوگا جتنا آپ کے چہرے پہ وہ آ رہا تھا. گویا اس کا معنی ہے کہ تقریر سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے, وہ بہت اچھا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ کے ہاں غلطیاں بہت کم تھیں تلفظ کی, لیکن ایک آدھ تھی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سمت نہیں ہے, سمت ہے, سین پہ زبر لگائیے, اور دو لفظوں کو آپس میں ملا کر جو ہے نا وہ ٹرانس بنانے کے لیے یا رزم بنانے کے لیے, نظم بنانے کے لیے جو ہے اضافت نہ لگائیں زیر کی. درد مند کوئی لفظ نہیں ہے بیٹا, درد مند ہے. تو اس طرح آپ نے جوڑا ہے لفظوں کو نیچے زیر زبر لگا کر. اور مجھے گمان ہوتا ہے کہ آپ شاید جو ہے وہ قرآن بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر چیز شامل ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد جو تیسری مقرر ہے ہمارے جی, آپ کا سٹارٹ بہت اچھا تھا, بہت خوب تھا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ آپ وینش کر رہے ہیں. آپ نے جو ہے ہل چلا دیا ہے. ایک دفعہ گھوڑے کی مہار آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, رکابیں بھی چھوٹ گئی, اور آپ نے کیا اچھے سے دوبارہ گھوڑے کو قابو کیا ہے, اس پہ بھی آپ کو داد ہے. لیکن آپ کے کانٹینٹ پہ کویسچن مارک آ سکتا ہے, سوالیہ نشان بھی آ سکتا ہے. تھوڑا سا آپ کے کچھ لفظ ہیں جو آپ کے ایکسنٹ کی وجہ سے واضح نہیں ہو رہے. غین سے غبارہ ہوگا, گاف سے غبارہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور گاف سے گھوڑا ہوگا, غین سے گھوڑا نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ کام کریں تو آپ بہت اچھے مقرر بن سکتے ہیں. آپ میں کرنٹ بھی موجود ہے اور جو ہے نا وہ طاقت بھی موجود ہے. رزلٹ میں بنا کے دے چکا ہوں. میرے نزدیک ان میں سے ایک بچہ فاتح تھا, اور ان کے نزدیک آج پہلی مرتبہ اختلاف تھا. حالانکہ میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ آپ کی طرح میرے سامنے تقریریں کرتا تھا اور میں مقابلے میں ججمنٹ کرتا تھا. آج میرے ساتھ بیٹھا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن اس کا اختلاف ہے اور اس کے پاس دوسرا بچہ ہے. پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ میرے نزدیک کون فاتح ہے. میرے نزدیک جی جو فاتح آ رہا ہے وہ ہے جی احمد صدیق. آپ میرے نزدیک فاتح ہیں, اور آپ کے نزدیک جو فاتح ہیں میرے پاس فرسٹ پوزیشن پر عتیق ملک ہے. عتیق ملک ہے. ہم نے پھر دونوں نمبر جو ہے وہ لکھے تو اتفاق سے دونوں نمبر جب ہم نے کمپائل کیے تو دونوں کے نمبر برابر ہو گئے. تو ہم نے فیصلہ کیا آپ دونوں کو ہم اگلے مرحلے میں بھیج رہے ہیں. تو میں چاہوں گا اس موقع پر جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب ایک دفعہ کلیپ کر کے آپ کی سماعتوں کو جو ہے داد دے دیں. آپ سلامت رہیں, آپ اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ شہباز بھائی آپ کا, آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور انجینئر طلحہ عالم کا بھی شکریہ, اور اس کے بعد وہ جو دو نٹکھٹ ہیں ان کا بھی بہت شکریہ آپ کے, دانیال گھاچی اور حشام کا. آغا جی آپ کی اجازت سے میں کچھ کرنا چاہوں. جی جی. اچھا مقرر بیٹا, جیسے آغا جی نے کہا آپ کے پاس مواد کیا ہے, آپ کا تلفظ کیا ہے, پھر آپ کا آئی کنٹیکٹ. جی آپ کے ساتھ اگر اس طرف لوگ بیٹھے ہیں نا تو پھر آپ نے آڈینس کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ آئی کنٹیکٹ مینٹین کرتے ہو, اور یہاں تو صاحب صدر تھے, ٹھیک ہے, تو آپ کا ایڈریس یہی تھا, ٹھیک ہے جی جی. تو آپ نے تھوڑا بہت دائیں بائیں اس طرف دیکھنا تھا, اس طرف دیکھنا تھا. تو آئندہ کے لیے جی آج سب نے اچھا پرفارم کیا, بچی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اچھا کر لے گی, کسی اور موقع اچھا کر لے گی. لیکن آپ نے جتنے بھی آئیڈینس بیٹھے ہیں, اگر آپ کے ایسے گول بیٹھے ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا نظروں کو گھمانا ہوتا ہے. جی بالکل. اور اگر ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں تو اس میں پھر آپ نے دائیں بائیں کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے سیدھا جو ہے نا جیسے مجسمہ ہوتا ہے ایسے اپنی آنکھیں نہیں رکھنی. جی. اور ناظرین یہ جو گفتگو ابھی آپ نے سنی بریگیڈیئر قرار صاحب سے, یہ صاحب صدر کی حیثیت سے نہیں تھی. میں واضح کر دوں, یہ ایک جو ہے وہ مشفق بڑے کی حیثیت سے تھی, اور یہاں پر وہ سیشن ختم ہو چکا تھا تاکہ یہ واضح رہے کہ ہم نے اسلوب نہیں توڑے. جب سیشن اینڈ ہو گیا تو پھر کرٹیک نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. ہم یہاں لیتے ہیں مختصر وقفہ, اور وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان
इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जब गुलामान हसन जश्न मनाने लग जाएं, जब गुलामान हसन जश्न मनाने लग जाएं, हूरो गिलमान अदन छोड़ के आने लग जाएं, हूरो गिलमान अदन छोड़ के आने लग जाएं, जब गुलामान हसन। और अहले दुनिया को बताता है तेरा दस्तरखान, अहले दुनिया को बताता है तेरा दस्तरखान, जो यहाँ आए वही रिस्क कमाने लग जाएं, जो यहाँ आए। और शेर देखिएगा, करके जन्नत में ये ऐलान मलक कहने लगे, करके जन्नत में ये ऐलान मलक कहने लगे, आओ हैदर की हवेली को सजाने लग जाएं, आओ हैदर की हवेली। और आज नाना को मुबारक हो नवासे का ज़ुहूर, आज नाना को मुबारक हो नवासे का ज़ुहूर, आज बस सूराए कौसर ही सुनाने लग जाएं, आज बस सूराए कौसर ही सुनाने लग जाएं, हूरो गिलमान। हूँ और बार बार कहता हूँ कि ज़रा लम्हे को थमने दें। जब कोई सनाखा अपने कलाम को तमाम करे तो उसके बाद वो अपने आप को संभाल रहा होता है, उस वक्त नहीं, दो चार लम्हों के बाद दाद दें ताकि उसकी समातें सुने। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अब आप तक पहुंची है ये दाद। और नाज़रीन मोहतरम, जश्न हज़रत इमाम हसन है और इस जश्न में न जाने क्यों मुझे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो जुमला याद आ गया कि जब उनसे किसी ने पूछा कि आप जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि मेरा उनके बारे में राय देना एक वाक़ये से बयान कर देती हूँ कि 15 रमज़ान थी, इमाम हसन की विलादत थी, और हसन की विलादत जो है जब हुई तो वो वक्त असर का था और मगरिब में रोज़ा अफ्तार किया फ़ातिमा ने, और फ़ातिमा की कोई नमाज भी कज़ा नहीं हुई। चुनाचे मैं ये कहूँगी, मैं उस फ़ातिमा को जानती हूँ, सैयदा आयशा फरमा रही है, मैं उस फ़ातिमा को जानती हूँ कि जब हसन आए 15 रमज़ान को तो ना मुसल्ला छूटा ना रोज़ा टूटा।
یہ دونوں کیفیات. تو امام حسن کے اس عنوان پر میں چاہوں گا شاہ رخ آپ کی آواز بلند ہو اور پھر ہم علماء کرام کی خدمت پہ حاضر ہوں. جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ ادا کیا کہ اس کرسی کو ممبر تصور کرتے ہوئے قبلہ کو آپ نے ممبر سونپا، ایسے ہی میں گزارش کروں گا کہ اس سیٹ کو فرش ولا تصور کرتے ہوئے اگر ہم اس کیفیت سے نکل جائیں کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور ہم سو کیفیت کچھ اور ہوگی. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بالکل تازہ کلام آپ سادات کی سماعت کر دیا آپ تمام مومنین کی. بس اس یقین سے بز میں ثنا سجانی ہے. جشن کی کیفیت ہے، مولا کا ظہور ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا سجا کے کرنا کیا ہے، بس اس یقین سے بز میں ثنا سجانی ہے کہ امام وقت کو مدح حسن سنانی ہے. بس اس یقین. اور عقیدے کا شعر ہے سرکار دیکھیے گا کہ بغیر مانگے جو ان سے ملے تو حیرت کیا، بغیر مانگے جو ان سے ملے تو حیرت کیا. ادا یہ ان کی سخاوت کی خاندانی ہے. ابھی آپ خاندان کا ذکر کر رہے تھے تو آپ سادات ہیں، آپ سادات کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے سادات کو. یہ زیادہ یہ جی جی جناب جتنے سادات بیٹھے ہیں یہاں پر علامہ شہریار نقوی صاحب بیٹھے اور ہمارے پینل پہ بھی ایک سید زادہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا جی، بسم اللہ. قبلہ علماء کی موجودگی میں علی مولا بطور خاص پیش کروں گا کہ سراپا صدق ہے اب نہ انا کے چہرے سے، سراپا صدق ہے اب نانا کے چہرے سے. انہی پہ ختم زمانے کی حق بیانی ہے. حضور شعر بطور خاص کہ ہے کربلا میں جو موجود حضرت قاسم، بلا شبہ یہ حسن کی ہی ترجمانی ہے. سادات کی نظر پھر بطور خاص شیئر کروں گا کہ ہے جس کے مال کا احسان میری نسلوں پر، جس کا عقیدہ ہے اس کی نسلوں پر ہے جس کے مال کا احسان میری نسلوں پر، وہ اور کوئی نہیں بس حسن کی نانی ہے. بس اس یقین. شاعر کا نام احمد ہے اور اس کا مقتبس پڑھوں گا. ملا ہے اس کو یہ نایاب گوہر مدحت در حسن کی جب احمد نے خاک چھانی ہے. بس اس یقین. اب یہ تو وہ داد تھی جو آپ نے ابھی دی، وہ فی البدی تھی. اب رک کر ایک مرتبہ پھر آپ کو داد دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی سماعتوں میں داد اس لیے محفوظ کر لیں کہ ہم نے آپ کی سماعتوں آپ کی جو آواز ہے اپنی سماعتوں میں لے کے اتنا رس محسوس کیا ہے. اور اس رس میں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا
کہ بہت خوبی سے یہ بات افتخار عارف نے میرے خانوادے کے متعلق کہی تھی، اور میں اسے دہراتا ہوں کہ ہم جب کبھی بھی مدحت محمد و آل محمد کرتے ہیں تو دراصل ہم آل محمد کی شہرت سے کہیں فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو شاہ رخ عباس آپ اور ناصر الطاف سہروردی آپ نے آل نبی کے گھر سے شہرت جو ہے وہ بھی کشید کی ہے، وہ بھی آپ کو وہاں سے عطا ہوئی ہے، اور اس میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں داد کیسے دیتا۔ یہ ماحول چلتا رہے گا، لیکن علماء کرام کی جانب بڑھنے سے قبل میں یہ کہوں گا کہ ایک منظر کھلتا ہے، اور اس منظر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی دولت کے اعتبار سے بظاہر امیر حضرت امام حسن سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے، اور خواہش کے ساتھ وہ یہ پلان کرتا ہے کہ کسی صورت امام حسن جب آئیں تو ان کی معاذ اللہ خاکم بدہن توہین ہو جائے۔ تو چنانچہ اس نے غلام کو دروازے پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ جب آپ آئیں تو آپ کو یہ کہا جائے کہ پاپوش اپنے پیروں سے جدا کر لیں، یعنی آپ نے جوتوں سمیت اس مکان میں داخل نہیں ہونا۔ تو یہ ایک سبب تھا۔ دوسرا سبب یہ کریٹ کیا کہ دبیز پردے لگا دیے تاکہ ان پردوں میں سے گزرتے ہوئے خاکم بدہن گزرتے ہوئے پردوں کے آڑ اور ترچ میں کہیں حضرت امام حسن کو وہاں سے گزرنے میں تکلیف ہو، اور یقیناً دیکھنے والے قہقہہ لگا دیں کہ ان کو تو راستہ ہی نہیں مل رہا۔ اب امام حسن تشریف لاتے ہیں تو دروازے پر کھڑا ہوا وہ غلام ہے، اور ایک دوسرا غلام وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی جن سے آپ ملنے کے لیے آئے ہیں ان کا یہ حکم ہے کہ آپ نے یہاں پاپوش جدا کر دینے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاپوش جدا کر دیے۔ وہاں ایک عاشق آل نبی کھڑا تھا، اس نے وہ پاپوش اٹھائے اپنے پاس رکھ لیے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ اب میری زندگی کی یہی سرمایہ ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن جب وہ اندر داخل ہونے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سے ہوا چلتی ہے، اور یہ پردے ہوا کی مدد سے اڑنے لگتے ہیں اور درمیان میں سے راستہ بن جاتا ہے، اور امام حسن اس شخص کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں، وہ رجز پڑھتے ہیں نا جیسے میدان میں، تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا قبیلہ کیا ہے، تو وہ رجز کے انداز میں، فخری انداز میں اپنی ماں کا نام لے کے بتاتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، بہت دولت مند ہوں، تو یہ بہت سی دولت ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہاتھ اوپر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دولت قبول کر لی۔ تو وہ سونے کے سکے، اشرفیاں وہ سامنے پیش کی، امام حسن نے ہاتھ اوپر کیا جیسے میں نے قبول کر لیا۔ اب وہ بہت خوش ہوا کہ اب قربت آ گئی ہے، اور اس کے بعد وہ ساری دولت جو دی تھی اس غلام کو بلا کر جو سامنے پاپوش کے پاس کھڑا تھا اسے دے دی۔ تو یہ شخص جس نے یہ دولت ان کے حوالے کی تھی اس نے کہا اتنی دولت آپ نے دے دی؟ بولا تم نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ماں کا بتایا تھا کہ تم اس کے بیٹے ہو اور تمہارے پاس بہت دولت ہے، تم بھول گئے تھے میں بطول کا بیٹا ہوں، میں بانٹنے سے نہیں تھکتا۔ وہ میری پاپوش کے پاس کھڑا ہوا، یہ ساری دولت اس کی ہوئی۔ ہم اس در پہ کھڑے ہیں جہاں پر ہم صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ جبیں جھکا رہے ہیں کہ یہ احتراماً آپ کی جانب ہمارا سر جھک رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس خاص سحر میں انعام رمضان کے سیٹ سے ہم نہ صرف خود بہت سارے انعامات پائیں گے بلکہ دیکھنے والے بھی پائیں گے۔ صرف اور صرف فضائل کا عنوان ہے۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے مفتی عابد رضوی صاحب یہ بتائیں کہ ایک شبر تھا، ایک شبیر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہاں حسن اور حسین ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یبنا رسول اللہ کا کہنے والا حوالہ مل چکا ہے۔ کیا کہیں گے امام حسن کی آمد پر؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة الحمد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين۔ کیا کہنے مجھے پہلے تو اس کی داد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اشارہ آپ ہی کی طرف سے تھا تو مجھے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ یاد آئی۔ بھائی کیا بر موقع تھا تو اس لیے داد دی۔ بالکل میں یہ کہوں گا کہ مدحت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں کہ جن کے فضائل کو قرآن نے بیان کیا۔ ہمارا تو کام ان سے محبت کرنا
اور میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان کی ذات پر بات کروں، بلکہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کے ذیل میں ان کی فضیلت کے چند کلمات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ یہ بالتفصیل ہے کہ دو قوموں میں جنگ ہوتی تھی، ان میں سے جو اہل ایمان لوگ تھے ان کی تعداد سامنے والے لشکر کے مقابلے میں کبھی جب کم ہوتی تو قدم ڈگمگانے لگتے، خوف کی کیفیت انسانی طبیعت کے مطابق طاری ہو جاتی۔ تو پھر ان کا عمل قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اور اس تابوت کے بارے میں رب یہ فرماتا ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم، جی اس تابوت کے اندر ایسی کرامت تھی، ایسا کمال تھا کہ جب وہ اسے سامنے رکھ کر دعا کرتے تو ان کے دلوں کو سکون مل جاتا۔ وہ تابوت سکینہ ہے۔ اچھا، اس تابوت کے اندر ہے کیا، اس کا کمال کیا ہے؟ فرمایا مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ علماء مفسرین نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس تابوت کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آل کے چند جھوڑے، عصائے موسیٰ کا کچھ حصہ، اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نالین ہیں۔ جی، یہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آل کے جوڑوں اور کپڑوں کا صدقہ ہے کہ بڑے بڑے لشکروں کے سامنے اگر آپ دعا کر دیں، یعنی دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف، آپ بے بس و مجبور ہیں، لیکن جن کا صدقہ اپنے سامنے رکھ کر دعا کی ہے، رب کا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے لشکر کو بڑے لشکر پر فتح عطا فرما دے گا۔ تو ہمارے استاد صاحب بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اس بات پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ امتوں میں افضل حضور کی امت ہے، بے شک، انبیاء میں افضل امام الانبیاء ہیں، بے شک، اور اس پر بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کی آلوں میں سب سے افضل حضور کی آل ہے۔ اللہ، تو جب آل موسیٰ کے جوڑوں کا کمال یہ ہے، جوڑوں کا ان کے کپڑوں کا یا ان کے بدن مبارک سے لگی چیزوں کا، تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی برکتوں کا کیا حال ہوگا۔ اس پر میں اس موقع پر یہ ایک نصیحت ہے میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں نا، آپ کو لگے کہ کام نہیں بن رہا، تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے آپ خالی نہیں لوٹیں گے۔ ایک تو وہ دسترخوان ہے نا جسے آپ ظاہر میں دیکھتے ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو دسترخوان ہمیشہ جاری و ساری رہتا، لوگ آتے کھا پی کر کچھ لے کر چلے جاتے۔ ایک تو وہ ہے، ایک برکات کا وہ دسترخوان ہے کہ رب کی بارگاہ سے آپ ان کے طفیل جو بھی مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ خالی نہیں جائیں گے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب آل موسیٰ کے وسیلے سے کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول ہوتی ہے، تو پھر امام حسن مجتبیٰ یا اہل بیت رسول یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو پھر وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ میں دوبارہ بھی آپ کے پاس حاضر ہوں گا، لیکن جملہ جو سنا ہوتا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، اور شاہ رخ عباس انہیں جانتے ہیں، ان کا نام ہے سید مظہر عباس، پولیس آفیسر ہے۔ تو انہوں نے ایک دن ایسے کیفیت میں جملہ کہہ دیا، اور بڑا خوب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا لجپال گھرانہ ہے آل محمد کا، لیکن افسوس یار ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ، یا ہمیں توسل کرنا نہیں آتا، یا ہمیں رجوع کرنا نہیں آتا۔ کاش کہ وہ طریقہ آ جائے، مانگنے کا طریقہ آ جائے کہ ان کا وسیلہ مل جائے۔ تو ہم آج وہی سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ علامہ شہریار نقوی صاحب، امام حسن کی فضائل کے باب میں تو گفتگو بہت ہو سکتی ہے، بس یہ بتا دیجئے کیا یہ کم نہیں ہے میرا کہنا، میری اپنی سوچ ہے کہ وہ جو ایک مرتبہ کہا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حجو میں کہا گیا تھا کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، بعد میں کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ پھر سورہ کوثر کی جو ہے علماء بیان کرتے ہیں تفسیر کہ اس طرح کوثر عطا کی، تو اس کوثر کے دھارے سے پھوٹنے والا پہلا فرزند تو حسن ہے۔ تو اب امام حسن جو ہے وہ فرزند رسول ہے، کیا کہیں گے محبت اور مودت کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے تو جو ماحول بنا ہوا ہے پورے سیٹ کا، اور جس طرح شاہ رخ عباس صاحب، ناصر سہروردی، قبلہ مفتی صاحب نے جو ماحول بنایا ہوا ہے، اور پھر آپ نے جو سبز لباس پہنا ہوا ہے، دور سے فضائل کا ایک باب آپ نے ویسے کھولا ہوا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ خوش سلامت رہیے، رہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بات اچھا، اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ
لنگر شمار کرنا ہے ابھی دسترخوان سے پہلے. بسم اللہ. بہت شکریہ. اب بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے اوپر جو تانے تشنے اور اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ اولاد نہیں ہے اور پھر اس طرح کی باتیں, پھر کوثر کا ایک باب کھلا, لیکن جسے رسول اپنا بیٹا اپنی زبان سے کہیں, وہ زبان جو بغیر وحی کے لبوں کو جنبش نہیں دیتی, وہ زبان کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ماحول بنا جب دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد خود اولاد کے اوپر, خود بیٹا ہونے کے اوپر یہ نص ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کے لیے جرت کی, ان کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ ہم بات کریں نبی سے اور کہیں کہ یہ کوئی دین نہیں, آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اے نبی, اتنے علم کے بعد اب اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے, دلیل دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ اتنے علم کے بعد اب اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, تم اپنی خواتین کو لاؤ, ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں, تم اپنے نفس کو لاؤ اگر ہے تو, تم اپنی روح کو لاؤ اگر ہے تو, ہم اپنی روح کو لاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آسان زبان میں ترجمہ کروں, جو جیتا سو جیتا, جو ہارا اس پر خدا کی لعنت. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, جس پر خدا کی ایک دفعہ لعنت ہوتا ہے قیامت تک بے شمار ہو جاتا ہے. اب نبی, اس کو جو ہے مشہور معروف مفسر زمخشری نے لکھا, اہل سنت کے معروف ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب آیت کے جو الفاظ تھے, نبی کے تیور بالکل ایسے تھے کہ جب جہاں پر ابنانا کی منزل تھی وہاں پر ایک ہاتھ میں امام حسن کو لے کر چلے اور گود میں امام حسین ہے. جہاں نسانا کی منزل تھی وہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کے چلیں. جہاں انفسنا کی منزل تھی, جہاں روح اور نفس کی بات تھی. میں انتہائی جلدی سے آگے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ محبت اور مودت کے ساتھ, ان کا ذکر بغیر محبت اور مودت کے کہاں ہوتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت بھی شامل ہوگی, مودت بھی شامل ہوگی. بہرحال پھر آگے بڑھے اور پھر وہاں پر جو ہے کہا میرے بیٹوں, الفاظ دیکھیں نبی کے, اور اہل سنت کی تفسیر معروف ہے, میرے بیٹوں میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں, اب جیسے میں بددعا کہوں تم آمین کہنا. دونوں بچوں نے, دونوں شہزادوں نے ہاتھ اٹھایا. ادھر سے نجران کے عیسائی بزرگ سفید ریش دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا. اس میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کے بیٹھنے کا انداز نبیوں جیسا ہے, یہ جن کو کہہ رہے ہیں میرے بیٹوں بیٹھ جاؤ, اگر انہوں نے بددعا کی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب وہ دوڑتے ہوئے آئے, بزرگ دوڑتے ہوئے, ویسے وہاں کے اس زمانے کے بزرگ دوڑنے میں بڑے معروف تھے, دوڑتے ہوئے آ رہا, کہا کہ یا رسول اللہ بددعا نہ دیجیے گا. اب دیکھیے جملہ سنیے کہ یا رسول اللہ بددعا نہ دیجیے گا. ابھی تک تو آپ مان ہی نہیں رہتے کہ رسول ہیں, یا رسول اللہ بددعا نہ دیجیے گا. اور پھر بچوں کا جو بیٹھنے کا انداز, اور پھر نبی بھی مان لیا, بیٹا بھی مان لیا, اگر بددعا دی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر مباہلے کا مسلسل ایک تفصیلی وہ باب ہے. یہاں پر نبی نے بیٹا, یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا بیٹوں کو لے کے جاؤ, بچوں کو لے کے جاؤ, قرآن نے جو ہے وہ بیٹا اناؤنس کر دیا جی, اعلان کر دیا. تھا تو پہلے بھی بیٹا, ہاں, اور رہے گا آفیشیل جو ہے اناؤنسمنٹ ہو گئی, آفیشیلی اناؤنسمنٹ ہو گئی قرآن مجید سے. میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی جانب سے بھی عشق کے مدارج طے کیے جائیں اور امام حسن کی بارگاہ میں آپ اپنی حاضری لگوائیے, ان کو بتائیے کہ مفتی زاہد اسلم بھی کوئی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے. جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو نام حسن ہے اور نام حسین ہے, یہ کتنے عظیم ہیں کہ آپ کے ناموں سے پہلے اس کائنات میں کسی کا نام بھی حسن نہیں تھا, کسی کا نام بھی حسین نہیں تھا. اچھی بات. تہذیب السما کتاب کا نام ہے, اس کی جلد 1 صفحہ 162 اور حدیث نمبر 118. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 13. الذریۃ الطاہرہ جلد 1 صفحہ نمبر 68 حدیث نمبر 99. سوائی کے موریکہ صفحہ نمبر 192. فیض القدیر جلد 1 صفحہ نمبر 105. کہا کہ الحسن والحسین اسمن, فرمایا یہ حسن اور حسین دونوں نام جو ہیں یہ جنتی نام ہیں. لم یکون فی الجاہلیہ, کہ ان کے ناموں سے پہلے کبھی یہ نام نہیں تھا, لیکن پھر ان کی ایسی برکتیں آئی کائنات کے اندر کہ اب چاہنے والوں نے اپنی اولادوں کے نام حسن کے نام پر رکھ دیے, حسین کے نام پر رکھ دیے. اب بات چلیے نا ان کی حسن و حسین کی, تو میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے نبی نے امت پر فرض کر دی ہے. قرآن کے اندر آیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہ فرض ہو گئے. بھائی کیا مانگا رسول اللہ نے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی احساس ہے, کوئی محبت ہے, کچھ لوٹا کے دینا چاہتے ہو تو وہی محبت میری آل سے کر لو. بالکل یہ محبت ہے. اب صحابہ اکرام رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو میرے آقا نے حسن حسین کا ہاتھ پکڑا, اپنے قرب خاص میں لیا, فرمایا من احبنی, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, وَحَبَّ هَذَيْنِ, ان دونوں سے محبت کرے, اباہما و امہما, ان کے والد سے بھی پیار کرے, ان کی والدہ سے بھی پیار کرے. آپ دیکھیں کہ محدثین نے کس خوبصورتی کے ساتھ لکھا. ترمذی کے اندر ابواب المناقب ہے,
اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 641 ہے، حدیث نمبر ہے 3733. اور یہی روایت مسند احمد بن حنبل ابواب المناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 حدیث نمبر 670. اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل ابواب المناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 641 حدیث نمبر ہے 1185. معجم کبیر اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، حدیث نمبر ہے 2652. اور تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے لکھا، اس کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 287 حدیث نمبر ہے 7255. اور الذریۃ الطاہرہ کتاب کا نام دیکھیے، الذریۃ الطاہرہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 120 ہے، حدیث نمبر ہے 234. اور اس کے علاوہ سوائی کے محرکہ اس کے صفحہ نمبر 192 پر یہ روایت موجود ہے کیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان دونوں سے پیار کرے، ان کے ماں باپ سے پیار کرے، ان دونوں کے والد سے بھی پیار کرے، مولا علی سے، والدہ سے بھی پیار کرے. تو اب سوال یہ پیدا ہے یا رسول اللہ مقام کیا ملے گا، رتبہ کیا ملے گا، شان کیا ملے گا، اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کانا مائی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جہاں مصطفیٰ کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا وہاں اہل بیت سے اطہار سے چاہنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا. کیا بات ہے، بات ہی ختم کر دی آپ نے، ایسی گرا دی ہے. اور جب آپ حوالہ دے رہے تھے میں حوالوں کے ساتھ پلٹتے ہوئے صفحات دیکھ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ صفحات کم ہے اور یہ کرتاس تھوڑا پڑ جائے گا، سیاہی کم پڑ جائے گی، فضائل بہت ہیں. میں چاہوں گا اس عنوان سے ناصر بھائی آپ کی جانب سے کلام کا ہدیہ بارگاہ اہل بیت میں بسم اللہ. اور بریگیڈیئر صاحب اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ آپ اپنے سیشن کے بعد جا رہے تھے، آپ نے کہا شاہ رخ اور ناصر کو سنے بغیر نہیں جائیں گے. بسم اللہ. جی ناصر بھائی. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، اور نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نو، ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نو، وہ غرق ہوگا جو ہے دور اس سفینے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ محسن نقوی صاحب کا. محسن نقوی صاحب کا. یعنی شہید محسن نقوی جو ہے وہ حدیث کو شعری قالب میں ڈھال رہے ہیں کہ بھائی یہ سفینہ جو ہے اگر نجات کا ہے تو یہ نوح کی مانند ہے، اور اس میں جو سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا. میں چاہوں گا شاہ رخ عباس آپ کی آواز بلند ہو اور اس کے فوری بعد ہم جو ہے وہ دسترخوان کی جانب جائیں گے. بسم اللہ. مولا حسن کی بارگاہ میں ایک اور منقبت، ایک روشنی کی جو آپ یہ بظاہر دیکھ رہے ہیں، ایک روشنی وہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں اندر، میں تو کر رہا ہوں محسوس. میں اس روشنی کی بات کروں گا
کہ کچھ ایسی بزم مودت سجی حسن کے لیے، کچھ ایسی بزم مودت سجی حسن کے لیے، سمٹ کے آ گئی خود روشنی حسن کے لیے، کچھ ایسی بز. یہ جو حلقہ احباب ہے میرا معیار کیا رکھا ہے قبلہ کہ ہے میرا حلقہ احباب موت بریوں بھی کہ میں تو رکھتا ہوں بس دوستی حسن کے لیے، کچھ ایسی اور بھلا میں کیسے نہ جاتا در امامت پر، بھلا میں کیسے نہ جاتا در امامت پر کہ ترس گئی تھی میری زندگی حسن کے لیے، کچھ ایسی. کیا بات ہے جی، سلامت رہے. بہت ساری داد ناصر بھائی آپ کے لیے، بہت ساری داد شاہ رخ عباس صاحب کے لیے. آپ دسترخوان پہ ہمارے ساتھ ہیں. دسترخوان امام حسن کا جو سجنے جا رہا ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن جاتے جاتے دسترخوان کی جانب یہاں سے جب میں وقفہ لے رہا ہوں تو وقفے سے لوٹ کر دسترخوان پہ ملاقات ہوگی. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی سماعت کو گراں گزرے، ہو سکتا ہے میرا جملہ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، تو میں پہلے خدا کے حضور اور بعد از خدا تمام جو سننے والے ہیں ان سے معافی کا طلبگار ہوں. میرے خیال میں اس میں تفریق نہیں ہے کسی مسلک کی، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو. میں شرمندہ ہوں بارگاہ امام حسن میں کہ ان کا جتنا ذکر ہونا چاہیے تھا، امت کے تمام مسالک اتنا ذکر نہیں کرتے. امام حسن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دسترخوان پہ ملاقات ہوگی. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، ہم موجود ہیں دسترخوان امام حسن پہ. میں چاہوں گا بسم اللہ کیجئے پلیز. پہلے دعا کر لی جائے. حضرت صاحب ایک دعا بالکل مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار ہمارے روزی رزق میں اضافہ فرما. الہی آمین. امام حسن علیہ السلام کا صدقہ ہمارے دسترخوان آباد فرما. جو جہاں جس طرح جس حوالے سے رمضان کے مہینے میں خدمت کر رہا ہے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. اس سائٹ پر اپنی خاص توفیقات، اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرما. ہم سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرما. ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. اور آغا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ولادت کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور دسترخوان بھی ہے، علماء کرام نے
باتیں بھی کی ہیں ماشاءاللہ ان کے بارے میں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم آغا ان کی جو پیغام ہے نا اس سے دور ہو گئے ہیں، کہ ایک امن ہے ان کی طرف سے، پھر دین کے لیے جو انہوں نے خدمات ہیں پوری وہ قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ایک دن ہم نے سیلیبریٹ کر لیا، تو جو ان کا حق بنتا ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے. کیا انہوں نے دین کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں. پھر ذکر آتا ہے کہ بھئی وہ رسول اللہ سے اتنی زیادہ مشابہت تھی ان کی، تو وہ ساری جو ہے وہ شخصیات کے اندر کوالٹیز ان کے اندر وہ آ گئی. تو یہ چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، سارے دن ہی جو ہے وہ اہل بیت کے ہیں، اور ان سے ہمیں جو ہے وہ سبق بھی سیکھنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، صحیح ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں گے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تو ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ان کے جو ہے نا راہ قدم پہ چلیں گے. بالکل. اس میں بلکہ ایک لفظ آپ کا اتنا خوبصورت ہے کہ ساری گفتگو میں سے وہ لفظ میرے ذہن میں ابھی تک جگمگا رہا ہے، اور وہ لفظ ہماری ٹرانسمیشن میں بشمول تمام ثنا خوانوں کے اور تمام علماء کے اور مجھ سمیت کسی نے نہیں کہا، اور آپ نے کہہ دیا تو میں اس کو مکمل کر رہا ہوں. ہم امام امن کے دسترخوان پہ موجود ہیں، جو امن کے بانی ہیں، جو امن کے بانی ہیں، جنہوں نے امن کے قیام کے لیے جو ہے وہ بڑی صعوبت اٹھائی ہے، بڑی تکلیف اٹھائی ہے. اور پھر آگا ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی جو ہے وہ روزہ رکھنا، ان کا نماز پڑھنا، وہ ساری عبادات کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں سے دور ہیں، کیونکہ وہ آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم تک اصل دین پہنچا سکیں. تو اگر ہم دین سے دور ہو جائیں اور صرف ان کا نام لیتے رہیں تو یہ ایک جو ہے نا وہ زیادتی ہے. جی بالکل. میں چاہوں گا یہاں پر ہمارے ساتھ جہاں زیب بھائی بھی موجود ہیں، میں پتہ نہیں آپ تک مائک پہنچا ہوا ہے نہیں پہنچا ہوا؟ عیسیٰ عباس حسن بھائی، اپنا وجی بھائی، ہاں جی، آ گیا. آپ کی طرف سے ساتھ کلام کی کیفیت رہے تو لطف آ جائے گا. لیجیے نا آپ، لیجیے. بہت شکریہ. ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، ہم شبیہ رونق بز میں کسا مولا حسن. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بسم اللہ، جاری رکھیے. خدا تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. شوقت و شاہی کو ٹھوکر مار دی، شوقت و شاہی کو ٹھوکر مار دی، واہ تیرا مرتبہ مولا حسن، واہ تیرا مرتبہ مولا حسن. ہم سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان